बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ARY न्यूज़ की जानिब से बाखबर सवेरा की आप सबको पूरी टीम की जानिब से बहुत 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 जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन 14 अगस्त का दिन, और ये वो दिन है जिसे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान वजूद में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहानी 78 बरस पुरानी है। मतलब इस वक्त मुझे कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। 78 बरस हो गए हैं इस पाक सरजमीन को, और जो ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था आज उसकी ये ताबीर है, और जो उनकी अनथक मेहनत थी उसकी बदौलत आज हम इस मुल्क में कहते हैं ना आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन हो, हमारे चेहरों पर खुशी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और इस बार तो ये खुशी दुगनी है। बिल्कुल, खुशी दुगनी इसलिए है क्योंकि हम ना सिर्फ जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि हम फतह मार का हक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने 10 मई को जो हमें जिस अजीम फतह से नवाजा, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम बुलंदो बाला हुआ। थैंक्स टू आवर मुसल्लह अफवाज, थैंक्स टू आवर बहरी अफवाज, थैंक्स टू आवर बरी अफवाज एंड थैंक्स टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने मार्का हक बुनियानो मरसूस अपने नाम किया और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन दोबारा कभी नापाक मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखने से पहले भी 100 दफ़ा सोचेगा। तो थैंक्स टू अल्लाह ताला फॉर दैट। थैंक्स ऑलमाइटी फॉर दैट। और यकीनन आज के दिन का आगाज़ कैसे हुआ, और ज़रा इसका थोड़ा सा हम आपको अहवाल भी बताते हैं, बल्कि बहुत सारा अहवाल बताएंगे क्योंकि आज हमारा शो खुसूसी शो है, स्पेशल शो है 14 अगस्त की मुनासबत से। तो पाकिस्तान को 78 साल हो गए हैं। 78वां यौम आज़ादी और मार्का हक में फतह के बाद जो इस वक्त मुल्क में जश्न का सिलसिला जारी है, तो मिली जोश जज्बा उसमें दीदनी है। आज के दिन का आगाज़ जैसा कि हमें रिवायत रही और बड़ी ही खूबसूरत ये रिवायत है, तोपों की सलामी से हुआ। शहरियों ने नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और यकजहती की खुसूसी दुआएं मांगी। वफाकी दारुल हुकूमत से इसका आगाज़ होता है, और क्योंकि वो दारुल हुकूमत है यानी कि हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 31 तोपों की कहते हैं ना बाकायदा उनकी सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। और उसके बाद जो हमारे सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी गई। बिल्कुल जी, और आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं हम। उसके बाद मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब हुई, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब हुई। कल जो इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब हुई 14 अगस्त की, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, वो भी आपको दिखाएंगे। ज़रा पहले आप ये तोपों की सलामी देखिए। आज के दिन की जो खुशी है वो दोबाला है, वो 2x हो गई है, क्योंकि आज हम दो चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक फतह मार्का हक, दूसरा इंडिपेंडेंस डे। तो पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौका पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, और पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने मज़ार पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालिए। और उसके बाद आपको पता ही है कि हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर पाक बहरिया की एजाज़ी गार्ड में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाज़ी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स पर और दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। और दूसरी जानिब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है, तो फिर अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं, और यहाँ पर भी बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज़ हो गया है। और दिन भर हम देखेंगे कि सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ पर भी डिग्नेटरीज आएंगे और ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, फातिहा खानी भी करेंगे, और जो वहाँ पर मौजूद है मेहमानों की किताब उसमें अपने तासुरात भी दर्ज करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ज़रा इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से तो आज का दिन का आगाज़ हुआ, और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा पाकिस्तान का
परचम कुशाई की तकरीब का सिलसिला जारी रहा। रात गए जो हमने मनाजिर देखे, क्या वो मंजर थे, क्या वो इंतहाई ज़बरदस्त तकरीब रही। और उसमें हमने देखा कि तमाम पाकिस्तानी थे, जोश और जज्बे के साथ वहाँ पर मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये आज़ादी का दिन मनाया गया और वेलकम किया गया रात 12 बजते ही। तो आज का दिन भी हमने जैसे कि आपको बताया बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसका आगाज़ हुआ। उसके बाद रात गए जो तकरीबात का सिलसिला था वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। जैसे ही 12 बजे आसमान रंगो नूर में नहा गया, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, सब हिलाली परचम हर तरफ नजर आए। क्या शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। जो मरकजी तकरीब थी इस्लामाबाद में, उसके मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, सदर पाकिस्तान थे और बहुत कमाल और बहुत बड़े पैमाने पर वो तकरीब का इनेकाद किया गया। और आपको इस वक्त दिखाते भी हैं, ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ ये देखिए जी पाक आर्मी के SSG के दस्तों का है मार्च पास्ट का मुजाहरा, ये आप मनाजिर देख रहे हैं और ये तमाम तर जो है वो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और ये है SSG का दस्ता। इसके अलावा PF की जानिब से भी सलामी पेश की गई और ये वो मनाजिर हैं कहते हैं ना जो बड़े हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होते हैं और हमारे लहू को गरमा देने वाले मनाजिर होते हैं। और यकीनन हर पाकिस्तानी कल के दिन से लेकर आज तक जिस तरह सेलिब्रेट कर रहा है उसकी क्या ही बात है। और इस तकरीब में हमने देखा कि तीनों अफवाज के बैंड्स ने भी अपना मुजाहरा किया नगमों का और अपने म्यूज़िकल स्किल्स का। शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली और क्या वो कहते हैं ना आप लहू गरमा देने वाली परफॉर्मेंस थी। रेंजर्स ने भी यहाँ पर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और दस्ते हमने आपको दिखाए हैं। क्या कमाल मार्च पास्ट किया गया दस्तों की जानिब से। आपको ज़रा मनाज़र दिखाते हैं। और इसके बाद आपको जो मनासिर हम दिखाएंगे वो अज़रबैजान और तुर्किया के फ़ौजी दस्तों ने भी सलामी पेश की और आज के दिन की तकरीब में कहते हैं ना शिरकत करके दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जिसे ब्रदर कंट्री कहते हैं वो लोग, हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये मंजिर भी बड़े खूबसूरत थे और हमने देखा कि तमाम तर जो तकरीब थी ये बड़ी खूबसूरती से सजाई गई थी और क्या बात है। और जगह जगह साइम हर जगह हमने देखा फायर वर्क्स हो रहे थे, इंतहाई खूबसूरत फायर वर्क्स के मनाजिर हमें देखने को मिले। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। अच्छा जी, फिर उसके बाद ढोल की थाप पर जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस पेश की गई और जो चारों सूबों के जो कल्चरल धुनें थीं वो पेश की गई, वो उससे बड़ा शायकीन महजूज हुए जो अवाम वहाँ पर बैठे हुए थे। ये गम्बी बैंड था, इन्होंने ढोल पेश किया और क्या कमाल धुनें थी, ज़रा आपको सुनवाते हैं। मनाजिर है, यकीनन सब वहाँ पर बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। तो वहाँ पर मौजूद थे शफकत अमानत अली खान, अली अजमत, उमैर जसवाल और आसिम अजहर ने भी अजीम शान फतह की तकरीब में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। तो ये सिंगर्स हमारे और ज़ाहिर है हमारे तो मिली नगमों की क्या ही बात है, चाहे वो पुराने मिली नगमे हों या आज के दौर के हों, वो भी आपको बड़ा ही कहते हैं ना मोटिवेट करते हैं।
اچھا، پھر اس تقریب میں برادر ممالک سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، اور وہ کیسے کیا گیا کہ گلوکارہ نتاشا بیگ نے دوست ملک چین اور آذربائیجان، جبکہ شیراز اوپل نے ترکی زبان میں نغمے گائے. تو یہ بھی کل کے لیے ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ تھا کل کی تقریب میں کہ چینی زبان میں، آذربائیجان کی نیشنل زبان میں اور اس کے علاوہ ترکی کی زبان میں ملی نغمے گائے گئے. اچھا، یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ترکی، آذربائیجان، یہ کنٹریز کی یہاں پر اتنی زیادہ ریپرزنٹیشن بھی ہم نے دیکھی. ہمارے گلوکاروں نے بھی ان کی زبان میں گانے گائے، اس لیے کہ یہ وہ ممالک تھے جب مارکہ حق ہو رہا تھا، جب بنیانی مرصوص ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، اور آج اس لیے بھی آج ہی ہماری سیلیبریشن کا بھی حصہ ہے. کہتے ہیں نا، جو برے وقت میں آپ کے ساتھ، برا وقت تو خیر انڈیا کے لیے تھا، لیکن انڈیا نے ہمارا برا چاہا تھا. الحمدللہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن یہ اس وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اچھا، اور یہ کل کی تقریب اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کہ ایک تو 14 اگست کی ہم لوگ سیلیبریشنز کر رہے تھے، فتح مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. دوسرا، مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب تھے، صدر پاکستان تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے، جنہوں نے یہ کہا، تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ آج میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. یہ صرف آزادی کی جنگ نہیں بلکہ دو قومی نظریے کی جنگ تھی. وزیر اعظم نے اپنی تقریب سے خطاب میں مزید یہ بھی کہا کہ مسلح افواج نے جرأت و بہادری سے تاریخ اور جغرافیہ بدل دیا. صرف 4 دن میں بھارت کا غرور مٹی میں ملا دیا. میرے عزیز اہل وطن، ہم نے اس جشن آزادی کو مارکہ حق کا نام دیا ہے. حال ہی میں اس طرح بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر اچانک پاکستان پر حملہ کیا. اسے یہ گھمنڈ تھا پاکستان کو زیر کر لے گا. وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی. اس کے لیے ایسے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں. صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا، کیونکہ اس کا سامنا اس جری فوج سے ہوا جس کی پشت پر سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف جیسے بہادر اور قابل عسکری سالار کھڑے تھے. اور ان کی کمان میں وہ جوان تھے جنہوں نے بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جس نے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف ایسی دلیرانہ، دانش مندانہ حکمت عملی بنائی جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کرتے ہیں. جس طرح 14 اگست 1947 کو ایک نئے آزاد ملک نے جنم لیا، اسی طرح 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی. عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں. جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا. پاکستان اسلامی ممالک کی واحد اور دنیا کی 7ویں جوہری قوت ہے. قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے اس مشن کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو سمیت تمام سیاسی قائدین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت تمام سائنسدانوں اور پاکستان آرمی سمیت دیگر تمام اداروں کا کردار تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. عزیز ہم وطنوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاک کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں. آج میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں. یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے اپنے پیارے پاکستان کی خاطر
हम सब एक हैं। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है मगर जलाओ घराव का नहीं, तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं, सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जश्न आज़ादी और फतह मार्का हक बहुत बहुत मुबारक हो। और पूरे मुल्क में इस वक्त सब्ज़ हिलाली परचम है और हम देख रहे हैं कि फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। बच्चे बूढ़े हर बंदा इस वक्त जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहा है। कौम आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ है और हम देख रहे हैं कि शहर शहर सब हिलाली परचमों की बहार है। जैसे कि आपको बताया, बच्चे नौजवान सब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रात गए से ये सिलसिला जारी है, मतलब ये सेलिब्रेशन जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से जारी है। लेकिन इस सारी खुशी में खुशी मनाएं, सेलिब्रेशन करें, हमें अपनी तारीख को नहीं भूलना चाहिए। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो तख्लीक है, जो पूरा सफ़र है, ये सालों पर मुहित है। बल्कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद फिर दो कौमी नज़रिया, तो इस अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो आज के दिन की है। और कहते हैं ना, आज़ादी की कदर कीमत उनसे जानिए जिन्हें इस वक्त आज़ाद मुल्क, आज़ाद सरजमीन मैसर नहीं है। हम जिन इम्तिहानों से और जिन मुसीबतों से, जिन कड़े इम्तिहानों से गुजरे हैं, ज़रा आज उसको रिकॉल करते हैं। क्योंकि हमारे प्यारों ने, हमारे बुजुर्गों ने वो कुर्बानियाँ दी जो हम शायद जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बहुत कुछ छोड़ आए लेकिन अज़्म हिम्मत और चट्टान जैसे हौसलों को अपने साथ रखा। बिल्कुल जी, तो वतन की खातिर अपना सब कुछ वार देने वाले, कुर्बान कर देने वाले आज़ाद पाकिस्तान को किस तरह से हासिल किया गया, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। गुलामी के अंधेरे से फूटने वाली आजादी की किरण से आजाद पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मुनव्वर हुआ। 14 अगस्त 1947 में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। अपने प्यारों को खोने का गम और मीलों सफर की थकान को आजादी की खुशी ने यकदम मुस्कान में बदल दिया। तपती धूप में खुले आसमान तले नंगे पांव चलने वालों के लिए इस जलती जमीन पर चलना भी संगे मरमर पर चल था, क्योंकि ये सरजमीन पाकिस्तान थी। हमने बहुत की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखते हुए अभी और कुर्बानी करना होगी। आजाद फजा में सांस लेने के लिए जाने कितनी जाने कुर्बान की गईं, जिसमें बड़ों ने ही नहीं बच्चों ने भी हिस्सा डाला। इन्हीं काविशों और कुर्बानियों का सिला आजाद वतन की सूरत में मिला। कुदरत के इस हसीन तोहफे पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। क्या बात है हमारी तारीख की। और ज़रूर आप लोगों को, आजकल की जनरेशन को मेरा मशवरा है कि आपने ज़रूर तहरीक पाकिस्तान किस तरह जारी रही वो आपने ज़रूर पढ़ना। इस वक्त बात कर रहे हैं कि आज़ादी की तहरीक कितनी कुर्बानियाँ दी, और ये आपको लगता है बड़ा आसान है, लेकिन नहीं, अगर आप तारीख में पीछे नज़र दौड़ाएं तो बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक पाकिस्तान और आज़ादी पाकिस्तान की तारीख पर बात करने के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ के प्रोफेसर मंसूर अली शाहानी साहब। थैंक यू सो मच शाहानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक टाइम था जब मुसलमानों ने हुकूमत की, तकरीबन 1000 ईयर्स मुग़ल एरा था। उसके बाद अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस एंड दैट, उनसे आज़ादी। उस वक्त हिंदू और मुसलमान साथ साथ आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। जो 1857 की आज़ादी की जंग थी,
اس کے بعد دو قومی نظریہ جس نے یکسر نقشہ ہی بدل دیا، یہ کتنا فیصلہ کن ثابت ہوا؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ARY مینجمنٹ کا جس نے مجھے یہاں پر دعوت دی آج کے 14 اگست کے حوالے سے بات کرنے کی. یہ جو آپ نے تاریخ بتائی ہے، تاریخ تو انڈیا کی بہت بڑی ہے. انڈیا کے اندر 3 چیزیں جو تاریخ کے حوالے سے میں نے دیکھی ہیں، سوسائٹی کے حوالے سے. مسلم سوسائٹی کی ایک تو جنریشن ہوتی ہے، جنریشن آف مسلم سوسائٹی، پھر ڈی جنریشن ہوتی ہے، پھر ری جنریشن ہوتی ہے. اسی میں آپ کے سارے سوالات کا جو ہے، سارے سوالات کے جوابات ان 3 ورڈز میں، جنریشن، ڈی جنریشن اور ری جنریشن. تو لازمی جب یہاں پر مسلمان تھے ہی نہیں، یہاں پر مسلم سوسائٹی اسٹیبلش ہوئی، ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے وہ حکمران آئے، سندھ کو جو ہے نا عربوں نے فتح کیا، اس کے بعد گوریز آئے اور تغلقس آئے، سید آئے، پھر ایک جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ایک اپنا پورا جو ہے نا ایک ان کا پیک تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاؤن فال بھی ان کی ہوتی ہے. آفٹر دی ڈیمائز آف دی اورنگزیب عالمگیر، دیٹ از دی پیریڈ آف دی اسٹارٹ آف دی ڈاؤن فال آف دی مسلم رول ان سب کانٹیننٹ. تو اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد میں جو ہے یہ ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے، استحصال شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی ایک ڈی جنریشن کا ایک پیک آتا ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857. 1857 کی وار کے بعد میں تو مسلمانوں کی کنڈیشن یہ تھی کہ 20 ایئرز میں انڈیا پروڈیوسڈ اونلی 20 مسلم گریجویٹس. ہول آف انڈیا میں صرف 20 مسلمان گریجویٹس تھے. اس سچویشن میں جو مسلمان مفکر تھے، جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے، لائک سر سید احمد خان who was the pioneer of the two nation theory as well as the father of the Muslim nationalism in South Asia, انہوں نے ایک ایجوکیشنل موومنٹ، ایک ریفارمسٹ موومنٹ اسٹارٹ کی. اس سے مسلمان یہ پیریڈ ری جنریشن کا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد بھی اسی کا بالکل. پہلے انہوں نے علی گڑھ محمدن اینگلو اسکول بنایا، اسی اسکول کو کنورٹ کیا محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں، اور وہی اینگلو اورینٹل کالج دیٹ بیکیم دی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آفٹر دی ڈیمائز آف دی سر سید احمد خان، which produced in next 20 years from 1857 in 20 years 20 Muslim graduate. And when Sir Syed Ahmad Khan started these educational steps, India produced more than 400 Muslim graduates. Wow. That was the period of the renaissance of the Muslims under the leadership of the Sir Syed Ahmad Khan. یہاں پر ایک دوسری بات میں کلیئر کر چکوں کہ یہاں پر ہر مفکر کو یا ہر لیڈر کو ہم سارے ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ سر سید احمد خان پولیٹیشین بھی تھا، علامہ اقبال بھی پولیٹیشین تھا، جناح صاحب بھی جو ہے لائر تھے یا کچھ اور تھے. تو یہاں پر جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے اس میں میں نے جو کنکلوژن اس کا نکالا ہے، واٹ آئی فیل، کہ سر سید احمد خان واز اے ریفارمر. ہی وانٹیڈ ٹو ریفارم دی مسلم سوسائٹی، اسپیشلی ریفارمز ان ایجوکیشنل سیکٹر. ہی واز پیورلی ایجوکیشنلسٹ اینڈ ریفارمسٹ. بیس ان کا جو ہے ریفارمیشن ان ایجوکیشن. وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے اور جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم مسلمز ور ریفیوزنگ ٹو اڈاپٹ دی انگلش لینگویج اینڈ ہی کمیونیکیٹڈ دیم کہ انگلش سیکھنا یا انگلش میں جو ہے وہ جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن تھے وہ بھی انگریزی میں تھے. تو ہی کنونسڈ دیم ٹو اڈاپٹ دی انگلش لینگویج سو they could compete with the Hindus in India. Yes. Because all competitive examinations were in English. Yes. And due to Muslims' refusal, they lagged behind the Hindus in the area of the education. شہانی صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، پھر ہم جب آ جاتے ہیں، پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کا حصہ تھے، پھر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، وہاں سے جو تحریک پاکستان کی بنی، ذرا اس کے تھوڑے سے خد و خال. تحریک تو پاکستان کی جو ہے سر سید احمد خان کے دور سے ہی چلی تھی. اب یہاں پر ہندی اردو ایک کنٹراورسی آتا ہے، 1864 میں ایونٹ آتا ہے. انڈیا کے اندر برٹش نے اردو کو رائج کیا تھا کہ وہاں کی نیشنل لینگویج ہے. یہ جب سے رائج ہوئی؟ تب سے رائج ہے 1825 سے. تو 1864 میں دیر واز اے ہندی اردو کنٹراورسی ویئر دی Hindus of the Banaras, they were demanding Hindi as official language of India while replacing Urdu.
تو ایٹ دیٹ ٹائم سر سید احمد خان واز انڈین نیشنلسٹ تھے، اور ان کا ویژن یہ تھا کہ ایک طرف ایک آنکھ جو مطلب جو ہے نا مسلمان ہے اور دوسری آنکھ سے میں جو ہے نا ہندوؤں کو ٹریٹ کرتا ہوں ایکولی. تو انہوں نے کہا کہ دس از فرسٹ ٹائم اٹ ہیز شاکڈ سر سید احمد خان. تو اس کے بعد انہوں نے 2 نیشن تھیوری بھی اپنی دی کہ ان انڈیا دیر آر 2 نیشنز مسلمز اینڈ ہندوز اینڈ دے بلانگ ٹو 2 ڈفرنٹ کمیونٹیز ریلیجیس فلاسفیز اینڈ لائک دیٹ. تو آنورڈ پھر جناح صاحب. تو یہاں پر ایک دوسری بات میں کلیئر کروں کہ سر سید احمد خان بھی بگننگ میں انڈین نیشنلسٹ تھے، علامہ اقبال بھی انڈین نیشنلسٹ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی انڈین نیشنلسٹ تھے. 1947 تو سبھی وہیں کے نیشنلسٹ کہلاتے تھے نا، لیکن 47 کے بعد جغرافیہ ہی چینج ہو گیا. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ساری تاریخ بتائی، بڑی اچھی آپ نے تمام تر چیزوں کو بریک ڈاؤن کر کے بتایا. پاک سے زمین کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، پھر تاریخی ہجرت ہوتی ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، ایک اثار، ایک جذبہ دیکھا جاتا ہے ان قربانیوں کے پیچھے. کیا آج کی نسل کو آپ کو لگتا ہے کہ ادراک ہے ان قربانیوں کا؟ آج کی جو نسل ہے ان کو ہمیں being a professor I feel کہ we have to educate properly the new generations. They are not aware of the historical facts. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کی موومنٹ یا جو ہندو مسلم ڈفرینسز تھے یا جو ہمارا ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ تھا وہ کتنا پرانا تھا. 1882 میں انڈین ایک ناولسٹ تھے، انہوں نے ایک اند ناتھ کے نام سے جو ہے ایک ناول لکھی تھی جن کا نام تھا بنکیم چندرا چٹرجی. اس بنکیم چندرا چٹرجی نے اسی اپنے ناول میں بندے ماترم کے نام سے آپ کو یاد ہوگا کہ بندے ماترم کے نام سے ایک ناول کے اندر جو ہے ایڈ کیا، اور اسی کا مقصد تھا ٹو کل دی کاؤ ایٹرز. ایٹ دیٹ ٹائم مسلم ریئیکٹیڈ اینڈ سیم آنورڈ جب ہم جاتے ہیں 1937 میں فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا الیکشنز ہوتے ہیں اور کانگریس بڑے پیمانے پہ جیت کے آتی ہے اور 8 صوبوں میں حکومت بناتی ہے، تو انہی 8 صوبوں میں بندے ماترم وہاں کا نیشنل اینتھم تھا. اتنا مطلب ایک پرجوڈس اور ایک ہیٹ جو تھی انڈیا کے اندر کانگریس کے جو ایکسٹریمسٹ اور ہندو جو ایکسٹریمسٹ لیڈر تھے ان کے اندر مسلمانوں کے اگینسٹ تھی. ایکسٹریمزم وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں پنپ رہا ہے ان کا. اسی کے علاوہ بھی کئی ایسے مطلب ایونٹ آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وین کانگریس رولڈ انڈیا 8 پروونسز فار 2.5 years. تو اتنا بٹر اینڈ سورنگ ایکسپیرینس تھا فار دی مسلمس آف انڈیا کہ بیکاز دے کیم ان ٹو پاور فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا. فرسٹ ٹائم الیکشنز ور ہیلڈ ان 1937. یعنی کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2 قومی نظریہ ہمیشہ سے ہی ایک حقیقت تھا اور ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے تاریخی حوالے بھی ہمیں دیے، اور یقیناً یہی ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے. بالکل. بہت شکریہ پروفیسر منصور علی شاہانی صاحب، آپ کے وقت نکالا. اور یہ ملک نوجوانوں ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، بڑی جد و جہد کے بعد ملا ہے، اس کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ نے اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے آج خصوصی طور پر، اور اپنے حصے کی شمع جلاتی جانے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد خاک لگا کے رکھا دل کے ساتھ لگا کے نام سے پہلے پاک لگا کے. ویلکم بیک جناب. یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور تمام پورے ملک سے اس وقت ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں، بلڈنگز پر چراغاں کیا گیا ہے، رات گئے جس طریقے سے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، بچے بڑے جو ہیں وہ سبز ہلالی پرچم کے لباس میں ملبوس ہیں، مطلب گرین اینڈ وائٹ پہنے ہوئے ہیں. ویسے آج ہم بھی جو ہیں وہ گرین اینڈ وائٹ بڑا گرین اینڈ وائٹ بیکاز یہ ہمارا جھنڈا ہے. اور سائن میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ ہم نے اتنے عرصے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کا دن، لیکن یہ جو دن ہے یہ آج کا دن بڑا مختلف ہے، سیلیبریشن بہت مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مارکہ حق بنیاد مرصوص میں جو کامیابی حاصل ہوئی الحمدللہ، اس کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چہرے پر خوشی، اور ہم اسے ریکال کرتے رہتے ہیں ان میموریز کو. ساتھ ہی تھوڑا سا میں سوچ رہی تھی جب بچے تھے، جب چھوٹے تھے، تب جو جشن آزادی مناتے تھے ویسی وائبز آ رہی ہیں آج، ہے نا؟ ایگزیکٹلی. آج بہت مطلب نا ایک نیو فیل. بلکہ آج میں اگر یہ کہوں نا کہ بس عید والی وائب آ رہی تھی. جب میں آفس آ رہا تھا نا، سب نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اپنے کپڑے پکڑے ہوئے ہیں. چلیں جی اب آپ کو ذرا لیے چلتے ہیں مختلف شہروں میں، وہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں. سب سے پہلے جائیں گے ہم کراچی، وہاں پر علی حسن موجود ہیں، پشاور سے نواب شیر ہیں، اور کوئٹہ سے عطیہ اکرم ہیں. سب سے پہلے کراچی چلتے ہیں. ذرا بتائیے گا علی حسن، اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، عوام میں کتنا جوش و ولولہ دیکھ رہے ہیں، کیا سیلیبریشن چل رہی ہیں، ذرا سب بتا دیں.
آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا اور آج ایک بڑا دن ہے تو ہر ایک جوش و خروش سے جو ہے وہ ایک لحاظ سے لبریز پایا جاتا ہے. میں اس وقت موجود ہوں مزار قائد میں. یہاں صبح سے تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پہلے مرحلے میں جو ہے پاکستان نیوی کے جو چاق و چوبند دستے ہیں انہوں نے کیڈٹس نے یہاں پہ جو حاضری دی اور پھر کارڈز کے فرائض سنبھال لیے. اس کے بعد جو ہے گورنر سندھ اور پھر چیف منسٹر دونوں ساتھ آئے. اب یہاں پہ انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنی یادداشت بھی جو ہے قلم بند کی. پھر اینڈ میں جاتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہاں پہ فلیگ بھی لہرایا تھا. اس کے بعد جو ہے کور کمانڈر کراچی یہاں پر آئے, انہوں نے حاضری دی, فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. کچھ دیر پہلے جو ہے وفاقی وزیر جو ہیں جن کا تعلق ایم کے ایم پاکستان سے خالد مقبول صدیقی صاحب, وہ اپنی کابینہ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھی حزب رفاق عوام میں کیسا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں, ذرا یہ تو بتائیں. دیکھیں اب اس دفعہ اگر میں مین شارع فیصل کی بات کروں جب اور یا کہیں اور علاقوں میں بھی جائیں تو ہر جگہ جو ہے اس دفعہ بہت زیادہ جو ہے ایکسائٹمنٹ دکھائی دی. ہر گھر ہر بلڈنگ پہ جو ہے جھنڈے لہرا رہے تھے, جھنڈیاں تھیں. آپ کو شاید یاد ہوگا بچپن میں ہم لوگ بھی اپنے محلوں میں جو ہے جھنڈیاں لگاتے تھے, مقابلے ہوتے تھے. تو یہ ایک دوبارہ سے ایک روایت جو ہے بحال ہونا شروع ہو گئی. اب گلیوں میں جھنڈیاں لگا رہے ہیں, لوگ سجاوٹ کرتے ہیں, باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہم جیتیں گے, اس دفعہ تم جیتو گے. تو یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور اس دفعہ واقعی جس طرح سے افواج پاکستان نے فتویٰ سمیٹی ہیں تو یہ مزہ جو ہے دوبالا ہو گیا جشن آزادی کا. بالکل. ہم چلیں گے جناب کوئٹہ, ساتھ ہی رہے گا علی ہمارے. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ عطیہ اکرم ہے. عطیہ, آپ بتائیں کہ کیسے جشن آزادی کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, کوئٹہ کے رہنے والے کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہم سب کو اور آپ کو آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ صدف, کوئٹہ والوں کی اگر بات کی جائے تو کوئٹہ والے بھی جشن آزادی منانے میں کسی سے پیچھے نہیں. پورے ملک کے ساتھ ساتھ صوبائی دارالحکومت کو کافی دن پہلے ہی جو ہے وہ کمکمے لگا کے پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا اور بڑی تعداد میں شہری نکل رہے تھے, بچے نکل رہے تھے. اور واقعی ہی وہی ہماری بچپن والی وائبس تھیں, جس طرح اسٹیشن سجتا تھا اور ہم دیکھنے کے لیے جاتے تھے. بچے اسی طرح گھوم رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کل رات جو ہے وہ چراغاں کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا مظاہرہ ہوا. 2:30-3 بجے تک کوئٹہ کے شہریوں نے بڑا انجوائے کیا اس کو, وہ دیکھنے کے لیے گئے. اور صبح ہوتے ہی ہماری مرکزی تقریب جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی کے سبززار میں شروع ہوئی, جہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ساتھ اسپیکر بلوچستان اسمبلی ریٹائرڈ کیپٹن عبدالخالق اچکزئی نے جو ہے وہ پرچم کشائی کی تقریب کی. اس موقع پر صوبائی اراکین اسمبلی کی بہت بڑی تعداد تھی, سول سوسائٹی کے لوگ تھے. اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت مناظر یہ تھے کہ مختلف اسکولوں کے بچے آئے ہوئے تھے جنہوں نے ملی نغمے پیش کیے اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انہیں 5 لاکھ کا انعام بھی دیا. اور جب ہم نے بچوں سے بات کی تو وہ اتنے زیادہ خوش تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کافی ٹائم سے آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے, نغموں کی تیاری کر رہے تھے اور آج ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے. بچوں کا کہنا یہ تھا انہیں لگ رہا ہے کہ عید ہے. اور ابھی بھی جب میں لائف کے انتظار میں یہاں پر کھڑی تھی تو شہر کی سڑکوں پر یہ صورتحال ہے, ریالٹی میں عید جیسے مناظر لگ رہے ہیں. فیملیز گھر سے باہر نکلی ہیں, بچوں نے جو ہے سفید اور سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں, جھنڈیاں لہرا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں, شہر کو دیکھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اور دوسری تقریب جو ہے وہ ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی, جہاں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ روزی خان بڑیس نے خطاب بھی کیا وکلا سول سوسائٹی, اور وہاں بھی بچوں کی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی اور بچے جو ہے نا وہ آج کا دن بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. پشاور چلتے ہیں, پشاور سے نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور پشاور کے عوام کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جشن آزادی اور فتح مارکہ حق؟ جی بالکل, ہم اس وقت پشاور کے تاریخی قصہ خوانی بازار میں موجود ہے اور پشاور کے شہری بھی یوم آزادی منانے میں مصروف ہے اور ملی جذبے سے سرشار ہو کر اس وقت جو پشاور کے شہری ہے وہ جشن آزادی منا رہے ہیں. پورا شہر جو ہے, پورے شہر میں پرچموں کی, سبز ہلالی پرچموں کی بہار آئی ہوئی ہے. ہر طرف صرف سبز ہلالی پرچم ہی نظر آ رہے ہیں اور اس وقت جتنے بھی سڑک اور بازار ہے شہری باہر نکلے ہوئے ہیں. خاص کر بچے جو ہے وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. جتنے بھی نجی اور سرکاری عمارتیں ہیں وہاں پر بھی جھنڈیاں لگائی گئی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ برقی کمکموں سے بھی تمام بلڈنگوں کو سجایا گیا ہے, جبکہ بازاروں میں بھی جو ہے وہ جھنڈیاں لگائی گئی ہے. اور بچے جو ہے, خاص طور پر بچے جو ہے وہ اس وقت پاکستانی پرچم اپنے چہروں پر بھی بنا رہے ہیں اور چہروں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے. ہم نے شہریوں سے بھی بات کی ہے, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ جشن آزادی منانے کا الگ ہی مزہ ہے, کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی تھی اور مارکہ حق کی صورت میں پاکستان کو عظیم فتح
فتح حاصل ہوئی تو یہی وجہ ہے کہ پشاور کے شہری جو ہے وہ اس دفعہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ یوم آزادی منا رہے ہیں. شہر میں مختلف جو ہے وہ تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تاجروں اور دیگر جو سیول سوسائٹی بھی سنائی دے رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا پورا ایک اسٹال بھی لگا ہوا ہے نواب شہر آپ کے پیچھے. تو بھائی یہ تو ہم نے کہنا ہے بھائی بچوں خدا را رحم کر دو. تھینک یو سو مچ عطیہ. علی حسن اور نواب شہر ہمارے ساتھ ہیں. تو بچے آپ لوگ ذرا تھوڑا سا خیال کریں بزرگوں کا, گھر کے بڑوں کا, محلے والوں کا, دوست احباب کا, بس کر دیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. آپ کو بتا رہے تھے نا, مارکہ حق نے جشن آزادی کی جو ہماری خوشی ہے اس کو دوبالا کر دیا ہے. یعنی کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیلیبریشن ہے وہ ایک نئے سیلیبریشن میں چینج ہو گیا ہے. تو یہاں پر ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. لگا کے ماتھے پہ یہ خاک لگا کے رکھا دل کے ساتھ لگا کے. جشن آزادی کا سلسلہ جاری ہے. ایک بار پھر سے آپ سب کو ARY نیوز کی جانب سے اور باخبر سویرا کی ٹیم کی جانب سے جشن آزادی مارکہ حق کی بہت بہت مبارک ہو. اور دیکھیں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہمارا شو بھی خصوصی ہے. تو آج کے دن کی مناسبت سے اپنے شو کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے تاکہ جو خوشیاں ہیں, جو سیلیبریشن ہیں, جو آپ اور ہم ساتھ منا رہے ہیں, اس کو آگے لے کر ہم بڑھتے رہیں. تو آج جناب صبح سے ہی ہم نے دیکھا دن کا آغاز ہوا, اور اسلام آباد میں, کراچی ہو, ملک کے ہر شہر میں ہم تقریبات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو مزار اقبال پر بھی کچھ دیر پہلے کور کمانڈر لاہور پہنچے اور انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی, پھول رکھے, فاتحہ خوانی کی اور پھر مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے. بالکل, یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کور کمانڈر لاہور مزار اقبال پہنچے, وہاں پر حاضری دی اور پھول رکھے, اس کے بعد دعا ہوئی اور اس کے بعد پھر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مزار اقبال سے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے کور کمانڈر لاہور پہنچے. لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین نے حاضری دی مزار اقبال پر, پھول رکھے, دعا کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. ملک بھر میں جشن آزادی اور فتح مارکہ حق جوش و خروش سے, ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے, اور یہ حاضرین کا سلسلہ بھی جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہاں پر بھی لے کے جائیں گے, آپ کو دکھاتے رہیں گے, لائیو بھی جاری رہیں گے. اچھا جی, جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی ایک ملک کی, تو ظاہر ہے اس ملک کی ایک مضبوط افواج بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسی طریقے سے اس ملک کی مضبوط معیشت بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں جس موقع پر, تو الحمدللہ ہماری معیشت جس کے حوالے سے کچھ دنوں پہلے تک بڑی باتیں کی جا رہی تھیں, اب وہ ایک اچھے فیز میں آ گئی ہے, اور اس کی ہمیں کہتے ہیں نا اس حوالے سے ہمیں خبریں بھی ملتی رہتی ہیں. تو جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جشن آزادی کے موقع پر معاشی طور پہ جو خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسی ہے موڈیز, اس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی بہتر کر دی ہے, کریڈٹ ریٹنگ مزید بہتر کر دی ہے, اور موڈیز نے ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی ہے. سو آؤٹ لک بھی مثبت سے مستحکم کر دیا. موڈیز کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کے تحت اصلاحات سے بیرونی قرضوں کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. بالکل جی, اور نہ صرف موڈیز, اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ مثبت قرار دی, S&P نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت قرار دی. تو جتنے بھی عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو خوشائن قرار دے رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ اس سے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد پاکستان کے کاروبار پہ, پاکستان کی معیشت پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ دین اگین آل تھینکس ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, جنہوں نے امریکہ کا دورہ کیا, اور ان 2 دوروں کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت پر کتنے خوشائن مرتب ہو رہے ہیں. ٹریڈ معاہدے ہو رہے ہیں, امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف, پاکستان میں آئل کی ذخائر کی بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ تو خود بھی بزنس مین اور ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے پاکستان سے تعلقات بڑھانے میں جو پہل کی, اس پہلی جو بات کہی وہ ٹریڈ کے حوالے سے کہی. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عابد سلیری صاحب, آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو, اور آج کے دن ہم یہ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ موڈیز نے کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے, مزید بہتر کر دی ہے. یہ کتنی مثبت پیش رفت ہے؟ جی, آپ دونوں کو بلکہ تمام ناظرین کو جشن آزادی مبارک ہو. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب تک ہم معاشی طور پہ
خود انحصار نہیں ہوتے. جو ٹیریٹوریل آزادی ہے وہ شاید بہت جو ہے کھو بیٹھتی ہے. اور پاکستان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس جشن آزادی کے موقع پہ آج سے 2 سال پہلے کو اگر آپ دیکھ لیں 2-3 سال پہلے تو ہم کتنے ڈپریس بیٹھے تھے اس وقت کہ 76 سال ہو گئے آزاد ہوئے اور ابھی بھی ڈیفالٹ کے خطرات اور باقی چیزیں ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہیں. اور آج ماشاءاللہ تینوں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کو کریڈٹ وردی قرار دیا ہے. اس کا اگر میں سادہ ایک جملے میں بیان کروں ناظرین کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ان تینوں ایجنسیز کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جب 3 آپ کی بڑی جو گلوبل ایجنسیز یہ کہہ دیتی ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انویسٹرز کے لیے یہ اعتماد جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ مستحکم ہے معاشی لحاظ سے. یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, یہاں پہ لانگ ٹرم پلان جو ہیں وہ شروع کیے جا سکتے ہیں. دوسرا جو ایک بڑا اس کا مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو اصلاحات شروع کر رکھی ہیں IMF پروگرام میں یا اپنے طور پہ ان کا تسلسل رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی بریک آ جائے یا گیپ آ جائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی بھی جب پاکستان کی پچھلی تمام حکومتوں نے انکلوڈنگ ماضی کی اور جو ماضی قریب کی سب نے یہ کوشش کی اصلاحات کی, لیکن اس پہ ایک پش بیک آتا تھا, ایک اس پہ ریزسٹنس آتی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے جس کی وجہ سے ان اصلاحات کے کو کمزور سلو کرنا پڑتا تھا. لیکن اس وقت جو آپ کی سویلین اور جو آرمڈ فورسز کی جو قیادت ہے ان کی بدولت یہ ہو رہا ہے کہ وہ اصلاحات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں آ رہا. اور یہی بات موڈیز نے کل نوٹ کی ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جو ریزالو ہے IMF کے پروگرام کو کامیابی سے چلانے کی وہ اپنی جگہ قائم ہے. تو یہ اس وقت پاکستان بڑی ایک یونیک پوزیشن میں ہے کہ ہمارے آج کے جو جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ اور فریگمنٹیشن اگر اس میں دیکھا جائے تو چین کے ساتھ ہمارے آہنی برادرانہ تعلقات ہیں, امریکہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, جو مڈل ایسٹ سے ہمارے تاریخی روابط ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں. تو یہ بہت کم اس وقت دنیا میں ایسے ملک ہیں جن کے پاس اس طرح کی لبرٹی ہو کہ وہ اس ملٹی پولر ورلڈ میں ان تمام طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو عابد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس ملٹی پولر ورلڈ میں تمام طاقتوں کے ساتھ تمام سپر پاورز کے ساتھ ایک اچھا اور ہیلدی ریلیشن شپ بلڈ کر کے چل رہا ہے پاکستان. ملٹری ڈپلومیسی کا جو شاندار مظاہرہ کیا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اس تمام تر سچویشن میں؟ یقیناً دیکھیں اس وقت جب آپ اسٹیٹ کرافٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی ہے آپ کی جیوگرافیکل ٹیریٹری, دوسری ہے آپ کی عسکری طاقت ملٹری مائٹ, اور تیسری ہے آپ کی معاشی طاقت. اور یہ تینوں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں, یہ جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم واقعی ایک آزاد مملکت اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو مارکہ حق اور جو آپریشن بنیان المرصوص میں جو پاکستان نے اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا, یقیناً اس سے جو لیگ آف نیشنز میں پاکستان کا جو تشخص ہے وہ بھی بہتر ہوا, اور اسی کی وجہ سے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو اسپیشل مدعو کیا گیا پرائیویٹ لنچ کے لیے. 2 گھنٹے کی جو لنچ ہوا ان کا وائٹ ہاؤس میں. اور یہ امریکی صدر جو کہ اپنے تعلقات میں بہت ٹرانزیکشنل ہیں ان کی جانب سے یہ ایک بڑا یونیک جو ہے وہ لنچ تھا. ادروائز وہ تو صرف بلینرز اور ملٹی بلینرز جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ صرف ٹرانزیکشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سارا پاکستان نے ایک ملٹی پولر ورلڈ میں ایک ملٹی ڈائمینشنل طاقت کا مظاہرہ کیا, اور اسپیشلی اس میں جو ہماری عسکری طاقت تھی, عسکری قیادت کی لیڈرشپ میں, اس کا ایک بڑا اہم رول ہے جو کہ اب ہماری معاشی جو ہے اہمیت اور معاشی طاقت اس کو وہ مضبوط کر رہا ہے.
بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ نے جن دوروں کا حوالہ دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوسٹ کر کے بتایا کہ کس طریقے سے آئل ریزروز ہیں اس کے لیے مل کر کام کرے گا امریکہ اور پاکستان. ایک چیز اور میں جاننا چاہ رہی ہوں، جب یہ ریٹنگ ایجنسیز کی ریٹنگز آتی ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کے حوالے سے آؤٹ لک رپورٹ آتی ہیں، اس کے بعد جو انویسٹرز ہیں، جو ٹریڈر ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کا اعتماد یقیناً مزید بڑھتا ہے. تو اس سینیریو میں آپ کہاں جاتے ہوئے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت پانڈا بانڈ لانچ کرنے جا رہا ہے چائنا میں. پاکستان جو ہے اس کریڈٹ ریٹنگ کے بعد اب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور بانڈ مارکیٹ میں جاتا ہے، کوئی سکوپ فلوٹ کرتا ہے، کوئی ڈالر یا یورو بانڈ فلوٹ کرتا ہے، تو پاکستان کو ایک تو اس پہ جو انٹرسٹ ہے وہ کم دینا پڑے گا، دوسرا اس میں انویسٹر کی دلچسپی ہوگی. تو اب پاکستان کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ وہ اس نے جو اپنے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا بندوبست کرنا ہے، اگر وہ اس کو کمرشل اوپن مارکیٹ سے بھی کرنا چاہ رہا ہو، انٹرنیشنل مارکیٹ سے، تو وہ کر سکتا ہے، جو کہ پہلے وہ کرنے کے لیے پاکستان کو زیادہ ہیوی انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ دینا پڑتا. تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے پاکستان. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے ہم پہ اور ہمارے اس ملک پہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم ڈیفالٹ ہونے کی باتیں سنتے تھے خدا نخواستہ پاکستان کی، آج موڈیز نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو CAA2 سے CAA1 قرار دیا. اچھا جی، چلیں تو یوم آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس موقع پر کراچی میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز کے باہر سے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو یہ مناظر بھی ہم آپ کو اس وقت دکھانے جا رہے ہیں، اور نذیر شاہ ہمیں اس حوالے سے مزید صورتحال بتائیں گے. بتائیے نذیر. آپ بھی دیکھیں کراچی سمیت دنیا بھر میں یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز کے باہر موجود ہے، جہاں ایک فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے. DIG مقصود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے. یہ بتائیے کہ فلیگ مارچ کہاں تک جائے گا اور جشن آزادی کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. فلیگ مارچ جو ہے ہم اپنی پبلک کے لیے، کراچی عوام کے لیے کر رہے ہیں. فلیگ مارچ SSU سے شروع ہوگا، شارع فیصل سے ہوتے ہوئے FTC سے ہوتے ہوئے واپس مزار قائد پہ جائے گا، اس کے بعد پھر واپس SSU آئے گا. فلیگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو تحفظ کا یقین دلانا ہے، اور تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور اس ملک کی جو عوام جو اس جشن آزادی کو منا رہی ہے، مورکہ حق کو منا رہی ہے، اس تمام ڈبل خوشیوں میں ہم ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بالکل دیکھیں، نہ صرف جشن آزادی بلکہ مارکہ حق کی تقریبات کو بھی بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہی ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں اور کھل کر وہ اپنی خوشیاں منائیں. جی کیا ہم جائیں گے اب ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا. نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا 64% آپ کی یوتھ پر مشتمل ہے. تو ان کے لیے جب ہم ان کے حوالے سے خبریں دیکھتے ہیں، آج کل مختلف اسپورٹس میں بڑے زبردست طریقے سے وہ اپنا نام بنا رہے ہیں. اور جشن آزادی سے سمجھیں 4 دن پہلے ہی آرچری کے کھیل میں پاکستانی تیر اندازوں نے تاریخ رقم کر دی. کیا بات ہے. اب قومی کھلاڑی صنوبر امین اور اریب حسین نے ایشیا چیلنج آرچری چیمپئن شپ میں سلور اور برونز میڈل اپنے نام کیا. اور آپ یہ سنیں کہ یہ ایشیا کا پہلا سلور یا برونز میڈل تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تر جو مقابلہ ہوا ان کا، یہ کوئی خاص ان کو سپانسرشپ بھی نہیں ملی. یہ اپنے بلبوتے پہ انہوں نے ٹریننگ لی، اپنے خرچ پر گئے، وہاں پر رہے اور پاکستان کا نام روشن کر کے آئے، پاکستان کے لیے میڈلز لے کے آئے، وہ بھی 4 دن پہلے جشن آزادی سے. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ان کے پاس بو ہے، جو ایرو ہے، وہ بڑے ایکسپینسو ہیں. تو یہ بھی انہوں نے اپنے ہی خرچ پر ایکوائر کیا. تو پھر انہی سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں، ہم ان کو مدعو کیا ہے. تھینک یو ویری مچ صنوبر، اریب، حسین صدیقی اور اعجاز علی صاحب. بہت شکریہ. اعجاز صاحب کوچ ہیں اینڈ دیز 2 ادر پلیئرز. چلیں تو لیٹس اسٹارٹ ود دی کوچ. تو کوچ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ایشین چیمپئن شپ میں میڈلز ملے ہیں. ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا جرنی کیسی رہی؟ بہت شاندار، بہت اچھی، بہت خوبصورت. اینڈ از ویل، آل از ویل، آل از ویل. ہم میڈل لے کر آئے تو ہمیں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی. جتنی راستے کی صحبتیں یا مصیبتیں یا مشکلات تھیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. جب آپ میڈل جیت لیتے ہیں، جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال
جو چیزیں تھیں، جو مشکلات تھیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. جیسا کہ جب یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا، کوالیفیکیشن راؤنڈ بھی ہمارے لیے بہت سخت اس لیے ہوا کہ اس میں شدید بارش اور طوفان تھا. اچھا. جو ہم کراچی میں نہیں دیکھ پاتے. اور اس میں ہماری پوزیشن، ہمارے جو پوائنٹس تھے وہ بہت گر گئے اور ہم بہت مایوس ہوئے کہ شاید ہم آگے کھیل سکیں یا نہ کھیل سکیں. لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اس موقع کو بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا ہمارے ایتھلیٹس نے. اور وہ کہتے ہیں نا وکٹری ہیز مینی فادرز، اس پہ بھی آئیں گے ذرا. بٹ سنوبر آپ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ ایشیا کا پہلا برونز سلور میڈل لے کے آئی ہیں پاکستان، وہ بھی جشن آزادی سے 4 دن پہلے. ہاؤ آر یو فیلنگ؟ بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں پاکستان کے لیے فرسٹ انٹرنیشنل میڈل لے کر آئی ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اپنے لیے، اور میری فیملی کو بھی بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے میرے اوپر کہ اگر ہم نے اس کو کہیں بھیجا ہے تو یہ کچھ کر کے آئی ہے. یہ آپ ضرور بتائیے گا آپ کا مقابلہ کن ملکوں سے تھا اور کیسا آپ کا یہ سفر رہا؟ ہمارا جو مقابلہ تھا ٹیم ایونٹ تھا، 3 ملک کے لوگ تھے اس میں. ایک کوریا کا تھا، ازبکستان کا تھا اور عراق کا تھا. اس سے ہمارا مقابلہ پڑا تھا. جو ہمارے ٹیم میٹ تھے، ایک تھا اس کا سنگاپور کا اور ایک تھا ہانگ کانگ کا. ہم 3 تھے اور وہ 3 تھے. ہمارا ان سے وہ بہت اسٹرکٹ ٹیم تھی. تو میرا تو فرسٹ ٹائم تھا، بہت کنفیوژن ہوتی رہی، گھبراہٹ ہوتی رہی. لیکن جو ہمارے کوچ تھے ہمارے پیچھے کھڑے تھے سپورٹ میں، بس وہ پش کر رہے تھے، ہمت دے رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے. تو ہم بس کھیلتے رہ کے دیکھ کے، اور اگست کا یہ مہینہ تھا تو ہم نے کچھ کر دکھائیں اس بار. آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے ذرا ویورز کو سمجھائیں کہ آرچری کیا ہے بیسیکلی. وہ جو ہم بلز آئے دیکھتے ہیں اس میں مختلف کلرز ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مارکنگ کیسے ہوتی ہے؟ اسکورز کیسے بلڈ اپ ہوتے ہیں؟ اور کتنا ایکسٹریم سپورٹ ہے یہ بھی بتائیں. جی، وہ جو بورڈ ہوتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں نمبرز ہوتے ہیں. جو ہائیسٹ نمبر ہوتا ہے وہ 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 1. تو وہ جو ہوتا ہے جہاں آپ کا ایرو لگتا ہے تو اسی حساب سے آپ کی جو ہوتی ہے اسکورنگ ہوتی ہے. اور جو بالکل سینٹر میں ایک پلس کا نشان ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ 10 سے اوپر کا ہوتا ہے. مطلب ہوتا 10 ہے وہ، لیکن اگر آپ اس کو ایرو اس میں جا کے لگا تو وہ آپ کے لیے مطلب کھیل میں اور اسکور میں زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کی اسکورنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے. جس پہ آپ کا جس نمبر پہ آپ کا ایرو لگا تو اسی حساب سے پھر آپ کی اسکورنگ ہوتی ہے. صحیح. اجازت صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی ہمارے یہاں کیونکہ ظاہر ہے کرکٹ بھی بڑا فوکس ہے، باقی کھیل نظر انداز ہو جاتے ہیں. ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت کر آئے اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اور جو اسپورٹس ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے. اس میں کیا چیلنجز ہیں اور اسے کیسے بہتر مزید کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان آرچری فیڈریشن اس پر کافی کام کر رہی ہے. سندھ آرچری ایسوسیشن بھی اس پر کافی کام کر رہی ہے. گراس روٹ لیول پر اس کھیل کو ہم نے شروع کیا ہے، اسکول لیول پہ شروع کیا ہے. چیلنجز بس یہ ہیں کہ اکوپمنٹ یہاں موجود نہیں ہے. پاکستان میں آرچری کی بو اور ایروز یہاں نہ تو کوئی مینوفیکچرر بناتا ہے، نہ تیار ہے بنانے کے لیے، اور اسے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ سستا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چائنا سے امپورٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ مہنگا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ US سے امپورٹ ہوتا ہے. کمپنیز کے نام میں نہیں لوں گا، لیکن بہرحال یہ ایک پرائز ڈفرینس ہوتا ہے دونوں میں. ایک 3 لاکھ روپے کی بو بھی آتی ہے اور ایک 20 لاکھ روپے کی بو بھی آتی ہے. جو پروفیشنل آرچر جن کو آپ اولمپک میں دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے، وہی بو استعمال کرتے ہیں جو کہ US میڈ ہوتی ہیں. وہی ایروز استعمال کرتے ہیں جو 20-20 ہزار روپے کا ایک ایرو ہوتا ہے. اور فرق سستے اور مہنگے میں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہوتی ہے. اس میں ایکوریسی کا تھوڑا سا فالٹ ہوتا ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اگر بہت پرفیکٹ آرچر بھی ہے تو اس کو ایک کچھ نہ کچھ مائنر پرابلمس جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو بہرحال ہمارے پاس جو ہیں وہ تو پاکستان کے پاس فی الحال چائنا کی ہی وہ ہیں اور ہم وہی یوز کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے آرچرس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسکل ہے کہ وہ اس پہ محنت کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ پاکستان کے لیے زبردست. بہت شکریہ کوچ صاحب آپ کا اینڈ بوتھ آف دا پلیئرز. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. وی آر ہوپفل کہ آپ لوگ اولمپکس کے لیے کوالیفائی اور میری بات سنیں، جب کھیر بن جاتی ہے تو کھانے کے لیے سب آ جاتے ہیں. ابھی ان پوٹینشیل مجھے ٹیلنٹڈ ان کو اسپانسرز کی ضرورت ہے. ذرا سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، بہت آگے جائیں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے. ہم جائیں گے بریک کی طرف، جاتے ہیں بریک سے واپس ساتھ لگا کے